रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहया और बदजुबान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मौसम की कुछ इस तरह की आजकल सिचुएशन चल रही है और बारिश के लिए हम दुआगो हैं। माशाल्लाह से नया चाँद भी नज़र आ गया है। तो मिल के आज हम इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बारिश अता कर दे हमारे मुल्क में। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम अपना नेक्स्ट जो किस्सा है वो स्टार्ट करते हैं और जो अब अगले पैगंबर हैं वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान करीम की 25 सूरतों में आया है। हज़रत इब्राहीम की पैदाइश तूफ़ान नूह के 1709 साल के बाद ईसा से तकरीबन 2300 साल कबल शहर बाबल के करीब कस्बा कोसी में हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंबिया का बाप कहा जाता है क्योंकि इनके बाद आने वाले तमाम नबियों की पैदाइश इनकी नस्ल से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। बाज़ के नज़दीक चचा का नाम आज़र था। आज़र बुत को बनाते थे। हज़रत इब्राहीम बचपन से वालिद के कहने पर बुतों को बाज़ार में बेचने जाते तो ये आवाज़ लगाते थे कि ऐसे बुत ले लो जो ना नफ़ा पहुँचाते हैं ना नुकसान। इराक़ के गार में हज़रत इब्राहीम की पैदाइश। इराक़ का बादशाह उस वक्त नमरूद खुदाई का दावेदार था और इसकी कौम मुख्तलिफ बुतों की पूजा करती थी। नमरूद के दरबार में नजूमी और जादूगर थे, वो इसे गैब की बातें बताते थे। एक दिन नजूमियों ने बादशाह से डरते डरते अर्ज़ की कि आपके मुल्क में ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो आपकी हुकूमत को तबाह कर देगा। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर की सारी औरतों को एक मकान में जमा कर दिया जाए, जिस के भी लड़का पैदा हो फ़ौरन मार दिया जाए। सिपाहियों ने नमरूद के हुक्म पर हज़ारों बच्चों को कत्ल किया। दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम के वालिद को मालूम हुआ कि इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र ने अपनी बीवी को एक पहाड़ की गार में छुपा दिया जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये तस्वीर शेयर करके बताया गया है कि यहाँ पे लोग आते हैं, नफल अदा करते हैं। गार इब्राहीम में गैबी रिज़्क़ की आमद भी होती थी, यानी कि उनको अपनी उंगली से दूध और पानी मुहैया किया जाता था अल्लाह ताला के हुक्म से। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब जो थे वो बुत बनाया करते थे। उससे पहले लोग तस्वीरें बनाते थे, वो बुत बनाते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए, जवान हो गए, तो वो उनको अपने घर लेके आए और फिर उनसे कहा कि जाओ अब तुम ये बुत बाज़ार में बेच आओ। चुनाचे वो बुतों को बाज़ार में ले गए और आवाज़ लगाई, कोई है जो ऐसी चीज़ ख़रीदे जो इसे फ़ायदा तो ना पहुंचा सके और नुकसान पहुंचा दे। लोगों ने इनके बाप से इस बात की शिकायत की तो वो बहुत नाराज़ हुए। ईद का दिन आया तो उन्होंने कहा कि इब्राहीम हमारे साथ बुतों की ज़ियारत के लिए चलो, शायद तुम्हारी बद-एतक़ादी दूर हो जाए। मगर वो बीमारी का बहाना करके पीछे रह गए और जब सब लोग चले गए तो उन्होंने एक कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी बड़े बुत की गर्दन में डाल दी। जब लोग वापस आए तो उन्होंने देखा तो उन्हें समझ आ गई कि ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया है। इससे आगे इन्होंने बताया हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मकाम के बारे में 4 अक़वाल मिलते हैं। पहला है और शहर, दूसरा बाबल, तीसरा सनली अरफा और चौथा बुर्दा दमिश्क। इन सबको इन्होंने बड़ा तफसीली यहाँ पर बयान किया हुआ है, तस्वीरें भी लगाई हुई हैं और साथ में रिटन भी दिया हुआ है। इससे आगे है कि हज़रत इब्राहीम की तुर्की के शहर हारान की तरफ हिजरत। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और के मंदिर में मौजूद बुतों को तोड़ा तो नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग के समंदर में डाला। हुक्म इलाही पर आग ने आपको ज़रा बराबर भी नुकसान ना पहुँचाया। ये मंज़र देखकर बहुत से लोग रब इब्राहीम पर ईमान ले आए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही पर मुल्क शाम के शहर हारान की तरफ हिजरत की, जो कि अल जज़ीरा शुमाल में वाक़या है। आपने वहाँ से नाबलस हिजरत की। हारान माजी में मुल्क शाम में था, आजकल ये तुर्की के जनूब में है। यही वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम और नामी इलाके से हिजरत करके यहाँ पहुँचे थे और आपके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। हारान और से तकरीबन 1000 किलोमीटर शुमाल मगरब में अल जज़ीरा में वाक़या है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुछ अरसा हल्ब में बकरियां चराईं और जबल कादिसून नामी पहाड़ी के करीब भी क़याम फरमाया। जबल कादिसून वो पहाड़ी है जहाँ पे हमने पहले पढ़ा है इसी किताब से कि यहाँ पे हाबील और काबील का वाक़या हुआ था। इसके बाद हारान शहर का आगे ज़िक्र चल रहा है, उसमें बताया गया है कि आपके चचा वहाँ रहते थे, वो आपको बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्हें अपनी बेटी बीबी सारा को आपके निकाह में दे दिया और वो चाहते थे कि आप अपना नया दीन छोड़ दें। लेकिन बीबी सारा जो है वो मुसलमान हो गई और आप अपने चचा से तंग आकर वहाँ से हिजरत की राह इख्तियार की।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس زمانے میں نبوت نصیب ہوئی وہاں ایک متکبر اور بد دماغ بادشاہ روئے زمین پر بادشاہی کرتا تھا۔ اسے نمرود کہتے ہیں۔ نمرود کو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس نے ایک مینار تعمیر کروایا اور وہ اس سے آسمان تک پہنچنے کی ڈینگ مار رہا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ کے حکم سے غرور کا یہ فلک نما مینار تکمیل کے بعد زمین بوس ہو گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق بہت جلد مینار نمرود کی بلندی کا اندازہ ہو جائے گا، اور اس کی تعمیر میں آسمانی رنگ کا سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا جس کی چمک دمک آج بھی باقی ہے۔ اس مینار کے لیے بہت ساری تصویریں جو ہیں وہ دکھائی گئی ہیں، اور ساتھ میں بہت کچھ بیان بھی کیا گیا ہے۔ اینٹ جناب کہ نمرود کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل آنے کے بعد حکم الہی پر فلسطین کی طرف چلے گئے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مچھروں کو نمرود کے لیے بھیجا تو نمرود ایک بہت بڑے لشکر کے درمیان میں تھا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب نمرود نے مچھروں کو دیکھا تو وہ لشکر سے علیحدہ ہو گیا، گھر میں گھس کر دروازوں کو بند کر کے پردے لٹکا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد گدی کے بل لیٹ کر سوچنے لگا، اتنے میں ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور وہ اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر 40 یوم تک پریشان کرتا رہا، باہر نہیں نکلا، یہاں تک کہ نمرود سر کو زمین پر مارنے لگا۔ آخرکار نمرود کا یہ حال ہوا کہ اس کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ تھا جو اس کے سر پر ضرب لگاتا۔ پھر بعد میں وہ مچھر چوزے کی طرح زمین پر گر گیا، گویا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے رسولوں کو بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ پھر نمرود تھوڑے ہی عرصہ کے بعد مر گیا۔ حضرت ابراہیم کی نابلس کی طرف ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں کچھ عرصہ مقیم رہے۔ اس وقت یہ سرزمین کنائیوں کے زیر اقتدار تھی۔ یہاں حضرت ابراہیم کا قیام شکیم میں ہوا جسے اب نابلس کہا جاتا ہے، لیکن قحط کی وجہ سے وہ یہاں زیادہ قیام نہ کر سکے، بلکہ توریت کے مطابق جنوب کی طرف منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ مصر پہنچ گئے۔ پھر یہاں نیچے ان کا ایک جو ہے معجزہ بیان کیا ہوا ہے کہ فلسطین کے شہر اللجون میں حضرت ابراہیم کا معجزہ یہ تھا کہ جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں قحط سالی تھی، قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، تو آپ کے جو باشندے تھے انہوں نے آپ سے التجا کی کہ حضرت سفر ہم جاری رکھیں اور آگے چلے جائیں کیونکہ وسائل آب رسانی کی کمی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ وہ چٹان پر عصا ماریں، جس کے ساتھ ہی بافراد پانی پھوٹ نکلا۔ اب آس پاس کے سارے دیہات اور خیابان اس چشمے سے سیراب ہوتے ہیں اور وہ چٹان آج تک اسی جگہ قائم ہے۔ پھر یہاں پہ ایک واقعہ بیان ہوا وہ حضرت سارہ پر غلط نکاح ڈالنے والے بادشاہ مصر پر فالج ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہاں کے جو حکمران تھے سنان بن الوان، ان کو ان کے درباریوں نے آ کے بتایا کہ جی یہاں پہ بابل والوں کا ایک قافلہ آ کے ٹھہرا ہے جس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت عورت ہے۔ وہ ایک انتہائی بدگماش قسم کا انسان تھا، اس لیے اس نے حکم دے دیا کہ اس بی بی کو میرے پاس پکڑ کے لے آؤ۔ قاصد جو ہے وہ پہنچا آپ کے پاس، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ جی آپ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کہتا ہوں تو کہیں وہ مجھے قتل نہ کروا دیں، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے انہیں اپنے دربار میں بلوایا ہے۔ آپ اندر گئے اور بیوی سے کہا سارا دیکھو اس وقت اس سرزمین میں میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان نہیں، بادشاہ کی طرف سے تمہیں بلانے کے لیے ایک قاصد آیا ہے، میں نے اس کے سامنے تمہیں اپنی بہن ظاہر کی ہے کیونکہ عافیت اسی میں تھی، اگر وہ تم سے پوچھے تو تم مجھے جھوٹا نہ کر دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ قاصد کے ساتھ چل پڑیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام مصلی پر جا کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سارہ کے لیے عظمت کی دعا مانگنے لگے۔ بادشاہ کو سارہ علیہ السلام کے پہنچنے کی اطلاع دی گئی تو اس نے بلوا بھیجا اور کہا کہ اسے بنا سوار کر میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام جب بادشاہ کے سامنے آئیں تو وہ آپ کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا اور اس نے تخلیہ کا حکم دے دیا۔ جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے شل کر دیا اور اس پر رشا طاری ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اس کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ گڑ گڑا کر التجا کرنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں، اگر میں درست ہو گیا تو آپ پر بالکل دست درازی نہیں کروں گا، بالکل اچھا سلوک کروں گا اور آپ کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو اسے درگزر فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اسے درست کر دیا، لیکن ظالم نے پھر ارادہ کیا، دوبارہ اس کا ہاتھ اور زیادہ شل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ پیش آیا، تب اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جنی عورت ہے، انسان نہیں ہے، اور اس کو جلد رخصت کر دینا چاہیے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑی آفت آ جائے۔ چنانچہ شاہ مصر نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر ان سے اپنی گستاخی کی معافی چاہی اور ان کو بہت کچھ مال مویشی اور غلام باندیاں دے کر احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ماشاءاللہ۔ ان باندیوں میں پھر یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کے علاوہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے حوالے کیا تاکہ وہ ان کی خدمت گزاری بھی کرے اور نہایت تہذیب و اخلاق بھی سیکھے۔ حضرت ابراہیم اس طرح مصر سے کامیاب و کامران واپس ہوئے۔ پھر جب حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا جنہوں نے ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی بلکہ وہاں جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا۔ ایک وجہ یہ بھی بنی کہ حضرت سارہ نے پہلے تو حضرت ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ حضرت ابراہیم کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی بیوی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور لے جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا، آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غم خوار نہیں، نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے، کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کے طرف توجہ کی اور اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کی مانند نظر آتی تھیں۔ وہاں آپ نے یہ دعا کی۔ یہ دعا قرآن میں موجود ہے۔ آگے ذکر ہوئے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص غیب سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم، تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں ذبح کر دو۔ چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اس لیے آپ نے اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، اس لیے آپ نے ان سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا رسی اور چھری لے کر میرے ساتھ چلو۔ راستے میں آپ کو 3 جگہوں پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی کہ آپ جو ہیں وہ ان کو ذبح نہ کریں، یہ تو آپ کی اولاد ہے۔ تو وہاں پہ جو آپ نے ان کو کنکری ماری اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ دفن ہو گئے، وہ تینوں کے تینوں شیطان۔ ان کی یہ کچھ تصویریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کو بھی پھر ہمارے حج میں ایک رکن قرار دے دیا گیا۔ یہ وہ پلر ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے حکم الہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ ذبح کرنے کی کوشش کی وہ منی کا مقام ہے، جس جگہ اب لوگ حج کے دوران وہاں جا کے قربانی کرتے ہیں۔ پھر آگے چلتے چلتے حضرت ابراہیم نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ بیٹا، میں تو اللہ کی راہ میں تجھے ہی ذبح کرنے یہاں لایا ہوں، اور بیٹا یہ اللہ کی مرضی ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جب اللہ کی یہی مرضی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ بیٹے کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بر لیٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور اسے چلایا تو چھری نے بالکل نہ کاٹا بلکہ اس کی جگہ وہاں پہ ایک دمبا آ گیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھ بیٹھے اور امتحان میں دونوں باپ بیٹا کامیاب ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں کافی ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ آگے ہے کہ حضرت ابراہیم فلسطین میں حضرت سارہ اور حضرت اسحاق کے ساتھ مقیم تھے کہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 106 سال اور حضرت اسماعیل کی عمر 20 سال اور حضرت اسحاق کی 7 سال تھی۔ حضرت ابراہیم مکہ تشریف لے آئے اور انہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم سنایا گیا۔ پھر باپ بیٹے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس سے آگے پھر بیان ہے کہ حبرون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہائش اختیار کی۔ یہاں پہ 4000 سال قبل حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان کے ساتھ قیام فرمایا اور یہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔
قیاس کیا جاتا ہے کہ حبرون شہر 6000 سال پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے تھے تو انہوں نے اس شہر کو اپنا مستقل مسکن بنایا تھا۔ اسی مناسبت سے اس شہر کا نام الخلیل پڑا، کیونکہ حضرت ابراہیم کا لقب بھی خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو اپنا مرکز بنا کر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بحیرہ مردار کے ارد گرد کے علاقوں کی ذمہ داری سونپی تھی۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنی اولاد دی تو ایک بیٹے حضرت اسماعیل کو عرب کے شہر مکہ میں اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو الخلیل میں آباد کیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے خاندان کے مقبرے اسی شہر کے ایک غار میں ہیں، جنہیں شہر کی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بیت المقدس کے قریب حبرون کے علاقے میں مسجد ابراہیمی ہے، جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی بیویاں مدفون ہیں۔ چلیے آج کا ہمارا یہ قصہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے قصے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک سب کو حج اور عمرہ کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔